बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, ताकि तुम उसके खुले रास्तों पर चलो। नूह ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और उसकी पैरवी करते रहे, जिसको ना बढ़ाया उसके माल और औलाद ने बजुज़ खसारे के, और उन्होंने बड़े बड़े मकरो फरेब किए। और रईसों ने कहा कि ए लोगो, नूह के कहने पर हरगिज़ ना छोड़ना अपने खुदाओं को, और ख़ास तौर पर वद्दा सबा को मत छोड़ना, और ना यगूस और यऊक और नसर को। सूरा अल-नूह की आयत 20 से 23 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज पीर है 29 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी, 21 मई सन 2012 है। और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा नवाए वक्त इस्लामाबाद। मोहतरम जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदेद आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपकी इजाज़त से आज की लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। और नाज़रीन, लीड स्टोरी शिकागो कॉन्फ्रेंस के हवाले से है कि शिकागो कॉन्फ्रेंस शुरू, अफगानिस्तान से इनखला की जल्दी नहीं, नेटो चीफ। पाकिस्तान से नेटो सप्लाई की बहाली की उम्मीद है, मगर अफगान जंग में मुआवनत के लिए ये ज़रूरी नहीं। एलन जंग मुखालिफ हज़ारों कारकुनों का शिकागो की सड़कों पर मार्च। 12 गिरफ्तार इत्तेहादियों में लफ्जी जंग बंद की जाए। ओबामा सलाला वाक़े पर माफ़ी मांगे तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। नेटो सप्लाई खोलने का इशारा नहीं दिया, शहरी रहमान का ये कहना है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद आपको आगाह करें कि कॉन्फ्रेंस में 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। जरदारी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अफगानिस्तान में ऑपरेशन कामयाबी से पूरा करेंगे। इनखला 2014 तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान से राहदारी का मुस्बत नतीजा निकलेगा। रासमुसेन मुश्किल हालात में मिलकर चल सकते हैं, ओबामा का इफ्तिताही खिताब। और नाज़रीन, एक और अहम स्टोरी आज की सुपर लीड स्टोरी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वाले से खबर है कि तैयब उर्दगान इस्लामाबाद पहुँच गए। शानदार इस्तकबाल। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। गिलानी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इशाइया देंगे। नवाज शरीफ समेत सियासी कायदीन को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। तुर्क खातून अव्वल भी हमराह हैं। गिलानी और तैयब उर्दगान दो तरफा ताल्लुकात की आला सतह कौंसिल के इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। 5 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सियासी कायदीन को दावत यकजहती का पैगाम देना है, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस। और एक और अहम खबर है ईरान के हवाले से, वो भी शामिल कर लेते हैं और फिर तीनों खबरों पर हम बात करेंगे मोहतरम जावेद साहब से। अहमदी नजात साहब का बयान है कि पाकिस्तान का दुश्मन ईरान का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक अवान की ईरानी सदर से मुलाकात, सेहत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की सियालकोट में इकबाल सकाफती मरकज़ की इमदाद के लिए दस्तावेज़ात तैयार करने की हिदायत। अगस्त में पाकिस्तान आएंगे। और इन तमाम खबरों पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिक्र होगा शिकागो कॉन्फ्रेंस का। जावेद सिद्दीक साहब, शिकागो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और इब्तदा में ही नेटो चीफ का जो बयान है वो बहुत ऐसा लगता है कि तौहीन आमेज़ है कि अफगानिस्तान से एक तो इनखला की उन्हें जल्दी नहीं है, दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौजी क़यादत ये कह रही है कि पाकिस्तान से नेटो सप्लाई की बहाली की उम्मीद है, मगर जंग में मुआवनत के लिए ये ज़रूरी नहीं है। किस तरह से एनालाइज करते हैं इस इब्तदाई रिमार्क्स को और कलमात को जो शिकागो कॉन्फ्रेंस में दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये जो बात की गई है, रासमुसेन जो है, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने कहा कि जी जल्दी नहीं है, दरअसल ये बिल्कुल इसकी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अमेरिका और नेटो जो है वो बहुत जल्दी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से उनकी जान छूटे। उनके लोग रोज़ मारे जा रहे हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो इस जंग को मज़ीद तूल दें। और वैसे भी 2014 उनकी डेड लाइन है। और आपको ये भी इल्म है कि फ़्रांस के सदर ने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो अपनी फ़ौजें जो हैं जल्द अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। नेटो का बहुत अहम एलाई है फ़्रांस। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कहने की बात है और एक तासुर देने की बात है कि हम वहाँ से भाग नहीं रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो बहुत जल्दी में और वो चाहते हैं कि यहाँ से जान छुड़ाई जाए। अरब हार्ड डॉलर उनके खर्च हो रहे हैं और उनकी जो सिपाही वहाँ मारे जा रहे हैं, अफसर मारे जा रहे हैं, उन पर उनको बहुत दुख है। और वैसे भी आपने खुद ही इस खबर में देखा कि हज़ारों लोगों ने जंग के खिलाफ मुजाहरा किया और ये सबसे गैर मकबूल अनपॉपुलर वॉर है
افغانستان کی اس وقت امریکہ اور ویسٹ کے اندر. سو یہ قیادتیں جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے عوام کی خواہشات اور ان کے احساسات کے بالکل برعکس اس جنگ کو طول دیتی رہے. تو یہاں تک تو یہ کہنے کی بات ہے, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے, لیکن اندرون خانہ یہ ہے کہ وہ اس کانفرنس میں یہ طریقہ کار طے کریں گے کہ کس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ افغانستان سے نکلنا ہے. کچھ فوجیں جو ہے امریکہ کہہ چکا ہے کہ ہماری وہاں پہ رہیں گی, اور کچھ افغانستان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے کہ فوجی پریزنس بہرحال افغانستان میں کچھ نہ کچھ امریکہ اور نیٹو کی رہے گی اس عرصے کے بعد بھی, یعنی 2014 کے بعد بھی رہے گی, تاکہ وہ یہ انشور کر سکیں کہ وہاں پہ کوئی ان کے خلاف مزید سازش القاعدہ یا دوسرے عناصر جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہے سینٹرل ایشیا میں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے جو ذخائر ہیں تیل اور گیس کے, ان کے اوپر بھی وہ نظر رکھیں اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تمام ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں جن کی وجہ سے کچھ فوج وہ ضرور رکھیں گے, لیکن بڑی فوج کا حصہ جو ہے وہ نکال لیں گے. اور خاص طور پر اوباما جو ہے وہ الیکشن ایئر کے اندر ہے, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ کو ختم کریں گے اور وہاں سے فوجیں جو ہے واپس بلائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن ایئر میں یہ وعدہ اپنا پورا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اگر نہ کھلے راستہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں بالکل اس کے برعکس حقیقت, اور وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ کاسٹ دینی پڑ رہی ہے. جو ساز و سامان دوسرے روٹ سے, ناردرن روٹ سے آ رہا ہے, اس کے اوپر ان کی بہت قیمت اٹھ رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلدی میں ہے, اور پاکستان کے اوپر انہوں نے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے امریکہ اور نیٹو کے جو 28 ممالک ہیں کہ جلد سے جلد یہ روٹ کھولا جائے تاکہ ان کا خرچ جو ہے وہ کم ہو. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ اور یورپ کی معیشتیں اس وقت بہت بری حالت میں ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم ہماری لاگت آئے اس جنگ کے اوپر, اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد کھلے. البتہ پاکستان جو ہے اس کو اس وقت اپنے قومی وقار اور اپنی عزت کا احساس کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. کوئی جلدی میں فیصلہ نہ کیا جائے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ $5,000 پر کنٹینر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پاکستان یہ مانگ رہا ہے. لگتا ہے کہ کچھ درمیانی معاملہ طے ہو جائے گا, $1,500 یا $2,000 پر پاکستان جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. جو شہری رحمان نے کہا کہ جی ہم اپنے اس وعدے سے یا اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے, یا اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ امریکہ جو ہے معافی مانگے, یہ بھی میرا خیال ہے پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے جس پر پس پردہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے اور کنٹینرز کی جو ٹرانزٹ فی ہے وہ طے ہو جاتی ہے اور کچھ اور معاملات طے ہو جاتے ہیں, خاص طور پر ایوان صدر کے ترجمان نے کہا کہ صدر زرداری $1 ارب بھی وہاں سے طلب کریں گے. تو ان کے لیے بجٹ سر پہ آ کھڑا ہے ہماری حکومت کے لیے, اور ان کی ساری جو امیدیں ہیں وہ اس پیسے سے وابستہ ہے جو امریکہ ان کو فراہم کرے گا. کیری لوگر بل کے حوالے سے اور دوسرے جو فنڈز جو ہے رکے ہوئے ہیں, اگر وہ ان کو مل جاتے ہیں تو یہ بجٹ جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے موو کر رہی ہیں, اس سمت میں جا رہی ہیں کہ ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد, اور یہ راستہ بھی کھل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیٹو ممالک ہیں وہ جلد سے جلد افغانستان سے جانا چاہتے ہیں. جاوید صاحب, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ گزشتہ روز یہ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب سے ہلری اور جبکہ کرزئی اور افغان صدر سے اوباما کی ملاقات ہوئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ کو وسط ایشیا تک توسیع دینے پر اتفاق. وسط ایشیائی ریاستوں تک تعاون کی تجویز زرداری نے دی, کرزئی نے خیر مقدم کیا. امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے زرداری. اوباما سے راسموسن کی بھی ملاقات, اور زرداری کا ہلری سے گرم جوشی سے مصافحہ. شکاگو کا موسم آپ کے لیے تیار کیا ہے, ہلری کلنٹن نے یہ کہا, اور زرداری صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ موسم تو ہم ساتھ لے کر آئے ہیں. بتائیے گا سر, یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی؟ گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ امریکی سفیر کیمرون منٹر بھی موجود تھے, لیکن باراک اوباما نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے 1-to-1 ملاقات نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی موقع جو ہماری اطلاعات کے مطابق مل جائے گا, چاہے وہ 5 منٹ 7 منٹ ہو,
زرداری صاحب کو موقع ملے گا صدر اوباما سے ملنے کا اور وہ ان سے کوئی میسج ضرور ان کو کنوے کریں گے۔ ہلری کلنٹن جو ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ایسے مواقع پہ اس طرح کے جو جملے ہیں ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل میں انہوں نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ پاکستان جو ہے نیٹو کی سپلائی کھولے اور پوری انہماک سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی اس میں ہمارا ہاتھ بٹائے، اور امریکہ کی خواہش ہے کہ اگر یہ پاکستان کا کردار اس جنگ میں نہ ہو اور جو وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی مدد پاکستان سے وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہ ملے تو وہ بہت ہی پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ نیٹو کی سپلائی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جزو یا ایک عنصر ہے، اس کے علاوہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں مستقبل میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے اور ایسا کردار ادا کرے کہ القاعدہ یا دوسرے جو انتہا پسند ہیں ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ تو ان کا بہت زیادہ سٹیک ہے پاکستان میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں معاف کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ہر صورت میں وہ پاکستان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کریں گے، ترغیبات دیں گے اور بہت کچھ پاکستان کا شاید تسلیم بھی کر لیں، لیکن وہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ جہاں تک آپ نے کارزائی اور زرداری صاحب کی بات کی ہے، یہ باتیں جو ہے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو سینٹرل ایشیا تک پھیلایا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا میکانزم ہوگا اور کیا افغانستان سٹیبل ہوگا، افغانستان میں امن آئے گا اور کس طرح کی فیوچر گورنمنٹ وہاں ہوگی جس کے ذریعے ہم یہ تجارت کر سکتے ہیں۔ کو تجارت کے لیے سب سے بنیادی عنصر جو ہے اور ریکوائرمنٹ ہے وہ امن ہے اور استحکام ہے۔ اگر افغانستان میں امن اور استحکام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ سینٹرل ایشیا کے روٹس اگر کھلتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ابھی یہ بہت دور کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں پر فوجیں افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجود ہیں اور جب تک وہاں عدم استحکام ہے اس وقت تک یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات جو ہے یہ عملی طور پر شاید نہ ہو سکے، لیکن بہرحال ایک مستقبل کے بارے میں یہ خاکہ جو ہے ضرور موجود ہے اور اس سے پاکستان استفادہ کر سکے گا۔ البتہ اگر اس میں ہندوستان کو شامل کیا گیا تو یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہوگی اور ہندوستان کو شامل کرنے کے جو مضمرات ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت اہمیت کے عامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے کیونکہ امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ اس ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہندوستان کو بھی شامل کریں۔ رائٹ، بالکل صحیح سر۔ آپ کی اجازت سے کچھ مزید خبریں میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا آج کے وقت سے، اور حفیظ شیخ صاحب کا بیان ہے کہ ملک میں یکساں شرح سیلز ٹیکس کا نفاذ چاہتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ متفق نہیں، نہ دینے والوں کی نیندیں اڑانے والا ہوں حفیظ شیخ۔ رواں سال مجموعی قومی پیداوار 3.7% رہی، ایک خاص امیر طبقہ ٹیکس کا 1% دینے کو تیار نہیں، ٹیکسوں کا نظام آسان بنا رہے ہیں۔ چھوٹے گوشت کی قیمت میں اضافہ غریبوں کا مسئلہ نہیں، صوبے زراعت پر ٹیکس لینے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ پری بجٹ سیمینار سے خطاب اور گفتگو کی، اور کچھ مزید خبریں بھی ہیں، اور وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ اسامہ 2006 میں انتقال کر گئے، ایبٹ آباد آپریشن میں مارنے کا امریکی دعویٰ جھوٹ ہے، CIA کے سابق ایجنٹ نے یہ انکشاف کیا ہے۔ 3 چیچن محافظوں نے وصیت کے مطابق پاکستان افغان سرحد پر دفن کر دیا تھا یرقان یاشر۔ CIA کے ہاتھوں گرفتار ایک محافظ سمی نے قبر کی نشاندہی کرائی، پھر امریکہ نے ایبٹ آباد آپریشن میں موت کا اعلان کیا۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم افغان صورتحال کی اور خطے کی بات کریں تو ملا عمر صاحب کا بیان بھی آیا، کہتے ہیں کہ سلامتی کے بہانے امریکی قبضے کا کوئی جواز نہیں، افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے ملا عمر۔ لیکن ہم جس خبر پر ان تمام خبروں میں سب سے پہلے چاہیں گے کہ محترم جاوید صدیق صاحب رائے دے، وہ ہے ترکی، پاکستان اور ایران کے تعلقات۔ ایک طرف صدر مملکت آصف علی زرداری شکاگو میں ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنی خود مختاری کی بقا کی جنگ لڑا ہے، دوسری جانب ترک وزیراعظم کا دورہ پاکستان سر کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ایران کے وزیراعظم کا ایران کے صدر معاف کیجیے گا محمود احمدی نژاد کے یہ بیان کہ پاکستان کا دشمن ایران کا دشمن ہے، کس طرح سے اس تمام صورتحال کا انالائز کریں گے آپ؟
دیکھیے پاکستان ایران پاکستان اور ترکی اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. ایران تو ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہماری سرحدیں لگ رہی ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم وہاں سے گیس جو ہے ایران پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے گیس حاصل کریں گے. اور ایک زمانہ تھا جب پاکستان اور ترکی اور ایران جو ہے وہ RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے, اور اسی زمانے میں ایک RCD شاہراہ بنائی گئی تھی جو پاکستان سے ایران اور اس کے بعد ترکی جاتی تھی. لیکن بعد کے حالات نے ان تینوں ممالک کو ایک دوسرے سے اس راستے سے جدا کر دیا. اب بھی ایک ایگریمنٹ موجود ہے کہ پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان تجارت کو جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے کیا جائے, اور ایک ٹرین جو ہے چلائے جانے کا منصوبہ ہے, اور وہ ٹریک جو کہ ریلوے کا ٹریک پاکستان ایران اور ترکی کو آپس میں ملائے گا اور تجارت ہوگی, اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں. ترکی آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ایک ماڈل کے طور پہ ابھر رہا ہے, ایک اعتدال پسند جمہوری اسلامی ملک کی حیثیت سے ابھر رہا ہے, اور اس کی قیادت نے بے پناہ مہارت کے ساتھ وہاں پہ جمہوریت کی جڑیں جو ہے ان کو مضبوط کیا ہے. اور وہاں سے جو فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے, ترکی بدقسمتی سے ہمیشہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کا ملک رہا ہے, اور وہاں پہ فوج جو ہے اقتدار پر قبضہ کرتی رہی ہے. ہماری طرح فوج نے ترکی میں بھی ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا تھا اور اس کے سنگین نتائج نکلے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اب ڈکٹیٹرشپ کے سائے سے یہ ملک نکل رہا ہے, اور ایک مکمل جمہوریت اور اسلامی فلاحی مملکت کی حیثیت سے ترکی جو ہے اسلامی دنیا میں ایک ماڈل کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات تاریخی طور پر بہت اہم ہیں. تحریک خلافت جب تھی اس وقت سے لے کر اب تک ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے, اور پاکستانی ترکوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے ترک وزیر اعظم کا, یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. اس میں تجارتی اور اقتصادی مسائل جو ہے ان پر بحث ہوگی, اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی ترکی ایک کردار ادا کر رہا ہے. ترکی اگرچہ نیٹو کا حصہ ہے, لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور طالبان اور امریکہ اور پاکستان کے مذاکرات ہو, اور ترکی ایک مذاکراتی حل کا خواہاں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جنگ جو ہے اس کو طول دی جائے, کیونکہ وہ ایک مسلمان ملک ہے, اگرچہ نیٹو کا ممبر ہے, لیکن افغانستان میں وہ امن چاہتا ہے اور وہاں خون خرابہ نہیں چاہتا. حامد کارزائی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی جو ہے اور سعودی عرب دو ایسے ممالک ہیں جو افغانستان میں مذاکراتی عمل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. لیکن پاکستان اور ترکی کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں, جو دو طرفہ تعلقات ہیں, وہ بہت مستحکم, بہت مضبوط اور بہت قریبی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور پاکستان کا یہ جو تعاون ہے یہ ایک تو اسلامی دنیا کے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کو جو مدد دے رہے ہیں, اور ان کے درمیان دفاعی شعبوں میں بھی تعاون ہے, اور دوسرے شعبوں میں تعاون جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور وزیر اعظم سر ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, مزید بھی خبروں پر بات ہوگی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 042363122169. آپ کال کر سکتے ہیں, لیکن تمام کالر سے, معزز کالر سے گزارش ہے کہ اپنا سوال مختصر رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالرز کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اور محترم جاوید صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے. خواجہ انجم صاحب میں کراچی سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. 5 حروفوں کا ایک لفظ ہے آزادی. اس چھوٹے سے لفظ کے اندر نہ جانے کتنے خون کے دریا ہیں جو سمیٹے ہوئے ہیں, کتنی بیٹیوں کی عفتیں ہیں جو اس کے اندر مدفن ہیں. غیرت مند شاہین جو ہوتے ہیں وہ اس آزادی کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن جب اس آزادی پر کرگس, گدھ اور کوے آ جائیں تو پھر وہ آزادی کو نوچ کھاتے ہیں. آج ہمارے ملک کو ڈبویا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, اور ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے. اور آج ایک بارش کا قطرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو لوگو,
کہ بارش ابھی نہیں پڑی تھی، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، میں ناچیز ہوں غریب قطرہ، میں کیا کھیت کی بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، بولا للکار کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، ہو سکے تو ڈالو مردہ زمین میں جان، پھر ایک قطرے کے بعد ایک قطرہ لپکا۔ خواجہ انجم صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی، ملکی صورتحال آپ کے سامنے خواجہ صاحب، اور سب سے پہلے تو ہم نے اس پروگرام میں انٹرنیشنل ریلیشنز پر کافی گفتگو کی۔ حفیظ شیخ صاحب کا یہ بیان کہ چھوٹے گوشت کی قیمت میں اضافہ غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ خواجہ انجم صاحب نے فرمایا کہ پہلا قطرہ بارش کا کون بنے گا، آپ سے بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے پہلا قطرہ جو ہے وہ حکمرانوں کا خود بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جو ہے وہ معاف کیجئے، حکمران جو ہے اگر وہ مثال بنے اور وہ خود اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائے تو اس سے لوگ جو ہے وہ انسپیریشن لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس کی باتیں ہیں اور سادگی کی باتیں ہیں اور لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی باتیں، یہ سب باتیں اسی وقت ہوں گی جب خود حکمران جو ہے قانون پر عمل کریں گے، ٹیکس پورا دیں گے اور اس کے علاوہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، اور پاکستان کی تعمیر جو ہے اس میں ویزیبلی ایک امپیکٹ ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ حکمران جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، عوامی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور بڑی سیریس اٹیمپٹس کر رہے ہیں اور کرپشن کو ختم کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے تبدیل ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز جو ہے اوپر سے ہونا ہے، اور تمام جو ممالک جنہوں نے ترقیاں کی ہیں اور بے پناہ پیش رفت کی ہے مختلف شعبوں میں، ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ اسی کا کمال تھا کہ انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا اپنے کردار کے ساتھ، اور وہ قومیں جو ہیں تبدیل ہو گئیں اور انہوں نے اپنی تقدیر جو ہے وہ تعمیر کی، اور اس وقت وہ بڑی سرخرو ہے اقوام عالم کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو مثال جو ہے قائم کرنا پڑے گی، اور سب سے بڑھ کر انہی کو آگے آنا ہوگا، اور اس کے پیچھے پھر لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہوں گے۔ لیکن جاوید صدیق صاحب، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اب غریب کیا گوشت کھانا بھی چھوڑ دے، غریب کا حق نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائے؟ اور حفیظ شیخ صاحب نے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بیان دے دیا کہ چھوٹے گوشت کی قیمت میں اضافہ غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایک انٹرویو دیا امریکہ میں، اور اس انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ 33% لوگ جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے بہت ازردہ ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ ہو از اسٹاپنگ دیم، کہ ان کو کون روک رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہ جائے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے پاکستان کے لوگوں کے جو زخم ہیں ان پر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ پاکستان کے لوگ اس وقت بڑے پریشانی کا شکار ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کی جو جملے بازی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ غریب جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غریبوں کی دسترس میں لائیں۔ یو آر دا فائنانس منسٹر آف پاکستان، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے میکنزم جو ہے وہ لے کے آئے اور انفلیشن کو اس حد تک کم کریں اور کنٹرول کریں کہ چھوٹا گوشت بھی لوگوں کی دسترس میں آئی۔ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ چھوٹا گوشت نہ کھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ جو قیادت ہے یہ حقائق سے بہت دور ہے، عوامی مسائل کا ادراک اور احساس شاید ان کو نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا، اور ان کو حفیظ شیخ صاحب کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ ایک جسے کہتے ہیں آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کو بہت عوامی مسائل کا ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کے کبھی واشنگٹن میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی منیلا میں باتیں کرتے ہیں، اور شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو انہیں اس طرح کے جملے بازی جو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، اس سے عوام کو سخت دکھ ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور ایک عام آدمی کی جو بات کی، عام آدمی اس تمام صورتحال میں اس طرح کے بیانات پر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ رشید غوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے۔ السلام علیکم رشید غوری صاحب۔ ہمیں کال ڈراپ کرنا پڑے گی رشید غوری صاحب کی، جو کہ لائن میں کچھ ڈسٹورشن ہے۔ اب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہم تجزیہ لینا چاہیں گے محترم جاوید صدیق صاحب سے۔ وہ بیان سے یہ کہ سابق ایجنٹ کا انکشاف، جاوید صدیق صاحب کہ اسامہ
2006 میں انتقال کر گئے تھے اور ایبٹ آباد آپریشن میں مارنے کا امریکی دعویٰ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ایک ڈرامہ تھا. کس طرح دیکھتے ہیں امریکی CIA کے سابق ایجنٹ کے اس انکشاف کو؟ دیکھیے جو یہ ایجنٹ نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ایسی قابل اعتماد بات ضرور ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اسامہ کا جو آپریشن تھا ایبٹ آباد کا اس کے حوالے سے ابھی تک تنازع چل رہا ہے. اور خود امریکہ کے اندر جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسامہ شاید وہاں موجود نہیں تھا. اس کی فیملی ضرور تھی لیکن اسامہ نہیں تھا. اور یہ جب یہ جو CIA کے ایجنٹ نے کہا کہ 2006 میں اس کی موت واقع ہو چکی تھی اور اسے دفن کر دیا گیا تھا, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسامہ وہاں نہیں تھا. اگر اسامہ موجود ہوتا تو یقیناً اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے, اگر انہوں نے ان کو اسامہ کو وہاں شہید کیا تو اس کو پھر یہ دکھاتے اور کم از کم کہیں نہ کہیں ان کی ویڈیو یا پکچر جو ہے وہ سامنے لے کے آتے تاکہ دنیا یہ باور کر لیتی کہ اسامہ اس دنیا میں مارے گئے اور امریکی آپریشن کے نتیجے میں مارے گئے. لیکن تمام تر مطالبات کے باوجود اور میڈیا کی طرف سے اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ اسامہ کی کوئی تصاویر, کوئی آخری لمحوں کی جو آپریشن کی تصاویر ہیں, کوئی ویڈیو ہے, وہ سامنے لایا جائے تاکہ اس آپریشن کو کریڈیبل بنایا جائے اور لوگ یہ بلیو کریں کہ واقعی اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں موجود تھے. لیکن ابھی تک اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں کی اور کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے یہ جو نظریہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اسامہ وہاں پہ نہیں تھے, وہ ان کی پہلے موت جاوید صدیق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کمیشن کو بھی موجود تھی اور امریکہ نے یہ آپریشن کر کے ایبٹ آباد کمیشن کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی اب مکمل ہو جانی چاہیے, بہت عرصہ ہو گیا. بالکل ہونی چاہیے جی. اور پاکستانی قوم جو ہے یہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ آخر کیا ہوا, کس طرح ہوا, کون ذمہ دار تھا, کس طرح کے ہیلی کاپٹرز ہیں ہماری فضاؤں میں آئے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے آ کے پاکستان کے ایک شہر میں جو بالکل دارالحکومت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہاں آ کے انہوں نے ایک آپریشن کیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا اور کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. یہ تمام باتیں جو ہیں ان کی تحقیقات جو ہے اور اب سامنے آنی چاہیے. لوگ اس کا منتظر ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح. اور ایک کالر ہیں آج کے پروگرام کے آخری کالر شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, یاسین صاحب بورے. جی یاسین بھائی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے ہیں, بجلی نہیں ہے, پیسے ہیں, پانی نہیں ہے, پیسے ہے, ہر چیز نہیں ہے. شام کو دیکھیں جب بجلی جاتی ہے نا 12 گھنٹے, نماز کا ٹائم ہے تو وہ بھی نہیں دیکھتے کہ بجلی کے ٹائم ہے, نماز کا ٹائم بجلی بند. اور دوسری بات جاگے گا جو فلٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھو لوگوں اور عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی پانی کے لیے, پانی نہیں مل رہا. ان کو کچھ نظر نہیں آتا, ان کو مرنا یاد نہیں ہے. ایک بات بتا دو, جب انسان جاتا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی. بالکل صحیح یاسین بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی ہمارے حکمرانوں کو جاوید صدیق صاحب کیا موت بھول گئی ہے, کیا قبر بھول گئی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ, یہ حکمران, یہ ایلیٹ کلاس کہ جب یہ مریں گے تو ان کے کفن کے ساتھ کیا جیبیں ہوں گی, اس میں بھی یہ سوئس اکاؤنٹس بھر کر لے جائیں گے؟ عوام کا کوئی خیال نہیں ہے, یہ جذبات ہے لوگوں کے. بالکل صحیح بات ہے. اس وقت پاکستان میں عمومی جو جذبہ ہے یا احساس ہے وہ یہی ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اور بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو پاکستان کے عوام کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ اتنا شاہانہ ہے کہ اس کا اور ایک عام آدمی کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو یہ فرق بہت معمولی ہوتا ہے. اور بعض ممالک میں تو صدور جو ہے اور وزرائے اعظم بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے اور عوام کے درمیان اتنا فرق یا بود طرز حیات میں نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں ہے. اور اس وقت جبکہ پاکستان معاشی طور پر اتنے بحران کا شکار ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ایک پرتعیش زندگی جو ہے گزار رہے ہیں, اور اس سے لوگوں میں اشتعال بڑھتا ہے, اس سے غصہ بڑھتا ہے حکمرانوں کے خلاف, اور ان کو اس بات کا احساس نہیں. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں,
ہم عوامی لوگ ہیں, ہم عوام کے جذبات کو جانتے ہیں, ان کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جو انہوں نے کالر نے کہا یہ بالکل درست ہے کہ شاید ان کو احتساب کا اور یہاں پہ اس دنیا میں اور آخرت میں احتساب کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب بھی ہوگا اور ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. ورنہ یہ اپنی پوری جو زندگی ہے اور طرز حیات ہے اس میں ایک بنیادی اور جوہری تبدیلی لائیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں, سادگی اپنائیں, اور یہ جو وسائل ہیں ان کو ذاتی للوں تللوں پر خرچ کرنے کے بجائے عوامی فلاح اور بہبود پہ جو ہے وہ خرچ کریں. بالکل درست فرمایا اور تمام کالرز کے مشکور ہیں. بڑھیں گے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم احمد جمال نظامی صاحب کا کالم ہے. تماشائی کے عنوان سے لکھتے ہیں, آج انہوں نے لکھا ہے خبر ہے گرما گرم. لکھتے ہیں کہ خبر ہے کہ وزیراعظم کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی پی آئی اے کی پرواز سے لاہور سے کراچی جاتے ہوئے طیارے کے عملے سے الجھ پڑے. شائع ہونے والی خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی نے اپنے محافظ کو اپنے ساتھ فرسٹ کلاس میں بٹھانے پر اصرار کیا. ان کے محافظ کے پاس اکانومی کلاس کا ٹکٹ تھا. اس اصرار پر علی موسیٰ گیلانی اور پائلٹ کے درمیان شدید تکرار ہو گئی اور پائلٹ نے جہاز کو واپس لاہور لے جانے کی دھمکی دے دی. طیارے کے عملے نے موسیٰ گیلانی کے محافظ کو فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا. ہمارے ملک کی سیاست کا انداز بڑا ہی نرالا ہے. سیاستدانوں کے ٹھاٹ باٹ تو اپنی جگہ جنہیں دیکھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, مگر ان کے اہل خانہ اور ان کی اولاد کا وی آئی پی پروٹوکول بھی قابل دید ہوتا ہے. مزید کالم ضرور پڑھیے گا احمد جمال نظامی صاحب کا. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ شکاگو کانفرنس کے موقع پر افغان جنگ کے خلاف امریکی عوام کے مظاہرے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں لانگ مارچ کا اعلان. نیٹو سپلائی بند رکھیں اور امریکی مفادات کی جنگ سے نجات پائیں. مشتعل اور غضبناک امریکی مظاہرین کے سروں پر تانی گئی سنگینوں کے سائے میں امریکہ کے شہر شکاگو کے کنونشن سینٹر میں گزشتہ روز نیٹو ممالک کے 60 سربراہان نے حکومت اور مملکت کی سہ روزہ کانفرنس شروع ہو گئی. اس کانفرنس کے لیے شکاگو میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں, جس کے باعث میڈیا رپورٹس کے مطابق شکاگو بھوتوں کا مسکن نظر آ رہا ہے. اگلی لائنز یہ ہیں کہ مظاہرین کا بنیادی تقاضا یہی تھا کہ افغان جنگ اب ختم کر دی جائے اور نیٹو افواج کو وہاں سے واپس بلوا لیا جائے, کیونکہ اس جنگ پر گزشتہ 10-11 سال سے اٹھنے والے کھربوں ڈالرز کے اخراجات سے امریکی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے. امریکی نیٹو افواج کرزئی کی ملی بھگت اور ہماری سپلائی کی کمک سے 2014 کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہتی ہیں, تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو حال ہمارے وطن عزیز کا پچھلے 10 سال میں افغان جنگ سے منسلک ہونے سے ہوا ہے, آنے والے وقت میں علاقائی امن و سلامتی تاراج ہونے سے اس خطے میں غربت, بھوک, بے روزگاری, بدحالی عوام کا مقدر بن کر انہیں مزید کتنا مجبور و لاچار بنا دے گی. اداریے پر محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم رائے لینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف امریکی عوام ہے, ایک طرف پاکستانی عوام ہے. جنگ سے امریکی عوام بھی تنگ ہے, جنگ سے امریکی معیشت کا بھی دیوالیہ ہونے کو ہے, لیکن حکمران جو ہیں امریکی حکمران اس جنگ سے نہیں نکلنا چاہتے. آپ بتائیے گا کہ امریکی عوام کا جو یہ دباؤ ہے امریکی انتخابات سے پہلے, کیا امریکی قیادت کو, امریکی لیڈرشپ کو مجبور کر دے گا کہ وہ افغان جنگ سے قطع تعلقی کا اعلان کر دے اور یہاں سے نکلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے افغانستان کی جنگ, جس میں امریکہ نے کھربوں ڈالر جھونک ڈالے اور بے گناہ اور معصوم جو ہے افغانیوں کو قتل کیا, اور کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ فار فن سیک, یعنی تفریح کے لیے بھی افغانستان کے لوگوں کو مارا گیا, اور ان کی جو انہوں نے اس موت سے ایک لذت حاصل کی لوگوں کو گولیاں مار کے. اس طرح کے واقعات ہوئے, بچوں کو, عورتوں کو قتل کیا گیا اور معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جانیں لی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہے اتنی غیر مقبول جنگ ہے کہ افغانستان میں اس سے پہلے شاید ہی کوئی جنگ اتنی غیر مقبول ہوئی ہوگی جتنی یہ جنگ ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سروے آیا ہے تازہ ترین, اس کے مطابق 69 سے 70% لوگ جو ہے انہوں نے اس جنگ سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ فوری طور پر یہ جنگ بند کی جائے. اگر آپ امریکہ کی ایک ویب سائٹ اینٹی وار اس کے اوپر جائیں تو اس پہ درجنوں آرٹیکلز روز چھپتے ہیں جن میں یہ جنگ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے یہ امریکی,
اور جو ایڈمنسٹریشن کا جھوٹ ہے اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے ان آرٹیکلز کے اندر. پھر یہ کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں جن میں سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں ان کو بھی وہاں پہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل عام ہے اور یہ اللیگل ہے, انٹرنیشنل لا کے تحت یہ غیر قانونی ہے, ڈرون حملے ان کو بند کیا جائے. تو یہ غیر مقبول وار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اوباما جو ہے جن کو پیس پرائز ملا ہوا ہے, عالمی امن نوبل پرائز فار پیس ملا ہوا ہے, اگر وہ بھی یہ مسلسل یہ جنگ جو ہے جاری رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے نہیں ممکن رہے گا اور ان کو یہ جنگ بند کرنا پڑے گی. اور یقیناً رائے کا جو دباؤ ہے امریکہ میں بھی اور ویسٹ میں بڑھتا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس جنگ کو بند کیا جائے, اور جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتی امریکہ کی معیشت بھی تباہ ہوتی رہے گی اور عالمی امن جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہوگا. تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہ جنگ اب بند ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور محترم جاوید صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آج آپ شریک گفتگو رہے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. اور ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. پیام عید 24 اکتوبر سن 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو امتحان اور آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ اپنے تصورات کے مطابق اس نئی مملکت کی تخلیق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے اور آزمائشوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے. یہ وقت ہر چند کے بہت نازک ہے مگر مجھے پختہ یقین ہے کہ ہم اس پر غالب آ جائیں گے, کیونکہ ہم اپنی طویل تاریخ کے دوران ایسے بہت سے طوفانوں کے منہ پھیر چکے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر بھی ضرور غور کیجیے گا ناظرین, یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.